नवैतु सुन्नत अल-इहतिकाफ। मुअज्जम कबीर की रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। एक हदीस पाक में है कि बेशक तुम्हारे नाम मा शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर अहसन अंदाज में यानी बेहतरीन अल्फाज में मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो। तो जब भी कोई दुरूद पाक पढ़ता है उसका नाम हुजूर की बारगाह में पेश किया जाता है। इतनी बड़ी खुश नसीबी है कि हमारा नाम हुजूर के बारगाह में पेश किया जाए, हमारा तज़किरा हुजूर की बारगाह में हो, बहुत बड़ी सादत है। इसी तसव्वुर से ही दुरूद पाक पढ़ते रहे तो कितना मज़ा आएगा कि मेरा नाम बार बार पेश हो रहा है, सारा दिन मेरे तज़किरे हुजूर की बारगाह में हो रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13वां पारा सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 38-39 का तर्जुमा तफसीर सुनेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिनु व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक़ इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका, बेशक तू, तालमु, जानता है, ए हमारे रब बेशक तू जानता है, मा नुख्फी, जो हम छुपाते हैं, वमा नुअलिनु, और जो जाहिर करते हैं, वमा यख्फा, और छुपी हुई नहीं है, अलल्लाहि मिन शै, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मिन शै, कोई चीज़ अल्लाह पर छुपी हुई नहीं है, फिल अर्दि वला फिस समा, ज़मीन में और ना आसमान में, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें, अल्हम्द तमाम तारीफ़ें, लिल्लाह, अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा, जिसने अता फरमाए, वहबा, जिसने अता फरमाए, वहबा ली, मुझे, अलल किबरे, बुढ़ापे में, इस्माईल व इसहाक़, बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ अता फरमाए। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, रब्बना हमारा रब, और रब्बी मेरा रब, बेशक मेरा रब, लसमीउद दुआ, ज़रूर दुआ सुनने वाला है। रब्बी, ए मेरे रब, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति, ए मेरे रब मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरी औलाद में से भी। रब्बना, ए हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ, तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, ए हमारे रब, तू जानता है जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं, और अल्लाह पर ज़मीन व आसमान में कोई भी शय पोशीदा नहीं है। रब्बना, ए हमारे रब, इस आयत का माना यह है कि ए हमारे रब, तू हमारे हालात को, हमारी ज़रूरतों को, हमारे नुकसानात को जानता है, और तू हम पर हमसे ज़्यादा रहम फरमा दे। इसलिए तेरी बारगाह में हमें दुआ करने की हाजत तो नहीं है, लेकिन हम तेरे हुजूर दस्ते दुआ इसलिए बुलंद करते हैं ताकि हम तेरे आगे अपनी बंदगी का इजहार करें, क्योंकि हमारी हाजतों का अल्लाह को पता है कि मेरा बंदा किस परेशानी में है, इसको क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए मेरे बंदे को, क्या इसका नुकसान हो चुका है, क्या होने वाला है, सब अल्लाह को पता है। लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं। क्यों दुआ करते हैं? हम आजिज़ी का इजहार करते हैं, अल्लाह तेरे बंदे हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। तो
عاجزی کے اظہار کے لیے دستے دعا بلند کرتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا اظہار کریں، کیونکہ دعا عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے، دعا کرنا عبادت ہے، تیری عظمت و جلال سے تاکہ ہم خوف کھائیں، اس لیے ہم تیرے آگے دعا کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا، دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی کلام ہے، اور معنی یہ ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی، تو آپ نے اس کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے، بے شک میرا رب میری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 112 سال تھی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیٹا اللہ کی بڑی نعمت ہے، جبکہ نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت دونوں کامل ہو جاتی ہے۔ اولاد نیک ہو، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن بیٹیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ بیٹے ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہے بیٹیوں سے پریشان ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر اس نے اسے زندہ دفن نہ کیا جیسے پہلے کرتے تھے، اسے ذلیل بھی نہ کیا، اور اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح بھی نہ دی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کرے کہ انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی اس انداز میں پرورش کرنے والے کی اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ 3 نہیں ہے کسی کی، تو اس کو یہ فضیلت کیسے ملے؟ جس کی اگر 3 کی جگہ 2 بیٹیاں ہیں، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت، اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ شاید فرمایا ہاں 2 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کرنے والے پر بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں بھی پوچھتے تو حضور فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی ثواب ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور کچھ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا، ومن ذریتی، اور کچھ میری اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ بعض کافر ہوں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے یہاں کچھ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ سارے نمازی نہیں بن جائیں گے، سارے نیک نہیں بن جائیں گے، کچھ ہوں گے نمازی۔ اس لیے آپ نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا فرمائی، کچھ کے لیے دعا فرمائی۔ والدیہ، اور میرے ماں باپ کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی والدین مراد ہے، اور جو حقیقی والدین تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ مومن تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جبکہ سورہ توبہ کی اس آیت میں وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس میں باپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے، سگے والد مراد نہیں ہے۔ وہاں جو ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ آپ کا چچا آزر مراد ہے۔ لوگ بعض اوقات ان کو بھی والد میں شمار کر کے
تو وہ کرتے ہیں اس طرح کا، لیکن جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کے والدین وہ مومن ہی تھے۔ اس آیت سے دعا کے چند آداب معلوم ہوئے کہ دعا اپنی ذات سے شروع کرے، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھے، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرے، اور چوتھی بات آخرت کی دعا ضرور مانگے، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت نہ کرے۔ آخرت کی دعا بھی ضرور، صرف یہی نہ کہ اللہ میری یہ دنیا کی پریشانی دور ہو جائے، میری یہ بیماری دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، ساری دعا میں صرف دنیا ہی ہو، ہماری دعا کے اندر آخرت نہ ہو۔ ہر دعا میں آخرت لازمی ہو، یا اللہ نزا کے وقت جلوہ محبوب میں موت ملے، یا اللہ قبر میں آسانی ہو، قبر کے امتحان پاس کر لو، یا اللہ حشر میں میزان پر پل صراط پر جنت الفردوس میں جگہ مل جائے، حضور کا قرب مل جائے۔ ہر دعا میں آخرت کو، کیونکہ اصل تو آخرت ہے، ہم صرف دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا تو ہے ہی تھوڑی سی، اور بالکل وہ 60 70 سال 80 سال 100 سال کتنا رہ لیں گے دنیا میں، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے ہم دعا بھی نہ مانگیں، نہ کوشش کر رہے ہیں فزیکلی اور نہ دعا کریں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ایک تو اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو لازمی یاد رکھے، دنیا میں ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اپنے والدین کی، اللہ ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما، اپنی بھی ہو گئی، والدین کی بھی ہو گئی، دیگر مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہو گئی۔ اور خصوصاً جو غیبت میں دعا کی جاتی ہے، یعنی غیر موجودگی میں کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی آپ کسی کے کہے بغیر جو دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو مال دے دے، یا اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دے، یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اللہ والوں کو یہ معمول ہوتا تھا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا معمول تھا، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، جو دعا مانگتے قبول ہوتی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ جو کچھ مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتا ہے، آپ کون سا عمل کرتے ہیں، کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ تو ان بزرگوں نے پھر اپنا راز بتا ہی دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہوں، جو میرے سامنے آ جائے اس کے لیے دعا مانگتا رہتا ہوں، جو دن بھر مجھے نظر آئے، میرے سامنے آئے، میں دل میں بتا کے نہیں، دل میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ اس کی پریشانی دور کر دے، اس کی تنگ دستی دور کر دے، اس کو دونوں جان کی بلائیں عطا فرما، جو آتا ہے تو ذہن میں اس کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں، اور غیر موجودگی میں بھی دعائیں کرتا رہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میری حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ میری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ کئی اس طرح کی روایتیں ہیں کہ جب بندہ اوروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ پہلے اس کے حق میں قبول کر۔ بندہ اوروں کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتہ اس کے لیے کرتا ہے یا اللہ اس کی قبول کر لے، یا اللہ اس کی قبول کر لے۔ ایک اور روایت کا مفہوم بھی ہے کہ جب بندہ کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس قبول ہونے کی وجہ سے اس دعا مانگنے والے کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے، اس کے حق میں بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں سارا دن جو سامنے آئے، ذہن میں آئے، یاد آ جائے، اس کے لیے زبان پہ دعا ہی جاری رہے۔ لازمی نہیں کوئی ہمیں کہے دعا مانگے، یا جس کے بارے میں غصہ ہے اس کے بارے میں دعا مانگے ہی نہ کہ فلاں سے بڑا غصہ ہے، فلاں ہے ہی ایسا، اور جس سے غصہ ہے اس کے لیے تھوڑی زیادہ مانگ لیں، جس کے بارے میں دل میں بغض و کینہ ہے، نفرت ہے، اس کے لیے زیادہ دعا مانگ لیں تاکہ دل سے وہ کدورت نکل جائے، نفرت بغض و کینہ نکل جائے۔ تو یہ دعا مانگنے کا سلسلہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ دعا چونکہ ایک بہترین عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اور غیر موجودگی میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔